बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री किस तरह लेते हैं जब हम क्लिनिकल में जाते हैं या जब ओपीडी में हम पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, यानी उससे कुछ सवालात करते हैं। उसमें हमारा सब्जेक्टिव असेसमेंट आता है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आता है। सब्जेक्टिव में उसका हम जो नाम होता है, पेशा होता है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री होती है, ये कुछ पूछते हैं। यानी वर्बली उससे पूछते हैं कि वो काम क्या करता है, ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में आज लिखेंगे इस एक पेज पे, ताकि आपको जो है इसकी समझ आए कि प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है। रिमेंबर कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये डीपीटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है वो अपने तरीके से हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, लेकिन हम जो अपने तरीके से करते हैं। बहर कैफ इतना फ़र्क नहीं होता, यू कैन टेल देम। स्टार्ट करते हैं जिस तरह के, यहाँ से हम लिखेंगे पहले एक पेशेंट नेम होता है हमारा, ठीक है। इधर पेशेंट नेम होता है, इधर एज हो गई पेशेंट की, यहाँ पे पेशेंट का जेंडर होगा। तो ऑक्यूपेशन भी साथ में कर सकते हैं कि पेशेंट करता क्या है, ठीक है, वो भी साथ में आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेशेंट का नेम जैसे कि हम यहाँ पे लिखें सदफ, यहाँ पे एज जो हम मेंशन करते हैं 21, जेंडर जो हो जाएगा फीमेल, यानी एफ अगर हम लिख दें तो इट कैन रिप्रेजेंट दैट इट इज़ फीमेल। यहाँ पे जो स्टार्ट में हमारे पास चीज़ आएगी, पहले वो होगा हमारे पास चीफ कंप्लेंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड एट C/O, ठीक है। अब ये पेशेंट से फॉर एग्जांपल हमारे पास आए एंड शी इज़ प्रेजेंटिंग विद दी नेक एक, तो यहाँ पे हम नेक एक भी लिख सकते हैं एंड सिंपली वी कैन राइट ओवर हेयर दी सर्वाइकल पेन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वाइकल पेन। पेशेंट हमें बता रही है कि मुझे नेक में जो है वो तकलीफ़ होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फर्दर असेसमेंट करेंगे ऑब्जेक्टिवली, तो पता लगेगा। वर्बली वो बता रही है, जो सिम्टम्स उसके हैं वो बता रही है कि मुझे नेक में पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीफ कंप्लेंट में लिख लिया सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल के पी लिखेंगे, पी को हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज़ें आती हैं, मेन चीज़ें जो कि अक्सर लोग या थेरेपिस्ट जो है इसको मिस कर जाते हैं, उसमें हम इसकी ये जो पेशेंट है इसकी हम प्रेजेंट कंप्लेंट के मुताबिक क्या देखेंगे, एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में हम जो है वालेकुम सलाम, हम चेक करेंगे यहाँ पे एक्टिव मूवमेंट्स कि पेशेंट कौन सी मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। और उसमें हमारा जो फोकस होता है मोस्ट प्रोबेबली वो हम कहते हैं कि आप फ्लेक्जन में, फ्लेक्जन उसको तो फ्लेक्जन की समझ नहीं आती, बट हम कहते हैं कि आप नेक को बेंड करें फॉरवर्ड एक्टिव मूवमेंट के साथ हम चेक करते हैं कि पेन आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे किस चीज़ से, हम लिखेंगे यहाँ पे फर्दर इसको सब डिवाइड करेंगे। तो सब डिवीज़न में जो इसकी सब कैटेगरी आएगी उसमें हम लिखेंगे फ्लेक्जन, ठीक है। फ्लेक्जन में क्या होता है, तो अगर फ्लेक्जन जो है वो पेनफुल है तो यहाँ पे हम पी लगाएंगे और उसको इनसर्कल करेंगे। से फॉर एग्जांपल पेनफुल है, अगर फ्लेक्जन में पेन नहीं है तो उसको हम एन लगाकर इनसर्कल करेंगे। जैसे कि पी है तो पी को हम इनसर्कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर लिखेंगे एक्सटेंशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो है एक्सटेंशन उसको कहेंगे कि आपने अपने नेक को जो है पीछे की तरफ लेके जाए। अच्छा, यहाँ पे जो पहली कैटेगरी इसमें हमने देखी सब डिवीज़न में, दैट इज़ फ्लेक्जन। फ्लेक्जन में हम उसको कहेंगे कि आप अपने नेक को बेंड करें फॉरवर्ड, वो नेक को बेंड करेगी। अगर से फॉर एग्जांपल वो नॉर्मल है, पेन नहीं है, तो हम यहाँ पे एन लिख के उसको इंसर्कल करेंगे। अगर पेनफुल है तो पी लिख के इसको हम इंसर्कल करेंगे, ठीक है। फिर हम एक्सटेंशन में देखेंगे, एक्सटेंशन में उसे कहेंगे कि अपनी नेक को पीछे की तरफ लेके जाए। अगर नॉर्मल है तो हम एन लिखेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वो कहती है एक्सटेंशन में मुझे पेन नहीं है, तो वो हम एन लिख के उसको इंसर्कल करेंगे, इट मीन्स दैट एक्सटेंशन इज़ नॉर्मल। फिर हमारे पास क्या आ जाती है साइड बेंडिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, आर यू कैन सिंपली पुट डॉट ओवर देयर, ठीक है। यहाँ पे डॉट भी आप डाल सकते हैं फर्दर एज ए बुलेट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जी साइड बेंडिंग,
اب سائڈ بینڈنگ میں ہم چیک کر رہے ہیں. سائڈ بینڈنگ میں نیک کو ایک سائڈ پہ کیا کرنا, بینڈ کرنا. تو اگر ہم سائڈ بینڈنگ میں کہیں تو بینڈنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور لیفٹ کی طرف بھی ہو سکتی ہے, تو ہم دونوں میں چیک کریں گے. اب سائڈ بینڈنگ ٹورڈز لیفٹ ہم چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایل ٹی لیفٹ لگا دیا اور اب دیکھتے ہیں اس میں پین ہے کہ نہیں. اگر سمپٹمز ہے تو یہاں پہ آئے گا پی, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو آئے گا این اور انسرکل کریں گے, ٹھیک ہے. پھر ہم سیویریٹی کا بھی پوچھتے ہیں. سیویریٹی اسکیل ہوتا ہے ہمارے پاس, سیویریٹی کین بی میئرڈ ان 10. یہاں پہ میں رف لکھتا ہوں 10 اور 10 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اریٹیبل فیکٹرز آپ کی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کمفرٹیبلٹی نہیں ہوتی, وہ فیکٹر جو کہ آپ کو تکلیف دے رہے ہو, ٹھیک ہے. 24 آورز میں آپ کو کیا کیا ہوتا ہے, کس ایکٹیویٹی میں آپ کو جو ہے وہ پین ہوتا ہے. پھر سیویریٹی جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اس کی شدت کتنی ہے, جو درد ہوتا ہے آپ کو اس کی شدت کتنی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیک کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سروائکل کے پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ جب سسٹین ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو اکثر جو ہے وہ نیک میں پین آتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور شولڈر بھی جو اس کے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, اس پہ بھی اسٹریس ہوتا ہے, کیونکہ جو آپ کی پوسچر ہوتی ہے, پوسچر اس وقت وہ اگر آپ کی ہیبٹ اس طرح ہے کہ آپ کنٹینیوسلی بینڈ ہو کر کوئی کام کر رہے ہیں, یا ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بینڈ ہو کے اسٹڈی کر رہا ہے, تو اس کے جو ہے یہاں پہ اپر بیک پہ ہم بن جاتا ہے. یعنی ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ دا پیشنٹ اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اڈاپٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. اس کی جو اسپائنل اسٹرکچرز ہیں, جو اسپائنل ورٹیبراز ہیں, وہ اڈاپٹیبلٹی میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو سیویریٹی کو سیویریٹی انڈیکس ہمارے پاس ہوتا ہے, سیویریٹی اسکیل, جس میں ہمارے پاس 10 ویلیوز ہوتی ہیں. 1 to 5 ہمارے پاس نارمل ہوتا ہے. 5 ہمارے پاس بالکل مڈ ویلیو ہے جو کہ ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. 5 سے اوپر اگر جاتے ہیں تو سیویریٹی بڑھتی ہے, جیسے کہ 6, 7, 8, 9, 10 جو یہ ہمارے پاس موسٹ سیویئر کنڈیشن ہے پین کی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم نے لکھ لیا پین ہے رائٹ, سے فار ایگزامپل لیفٹ بینڈنگ میں پینفل ہے, اور سیویریٹی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے مطلب یہ کہ 10 میں کتنے آپ کو پین ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو اسکیل وائز جو ہے اس کو میئر کریں. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ 10 میں مجھے 7 ہے, سے فار ایگزامپل, یا 8 ہے, تو آپ یہاں پہ مینشن کریں 8 اور 10 اور اس کو انسرکل کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس آئے گی سیویریٹی پین کی. اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایرو, ٹاپ ایرو لکھے اوپر کی طرف. اس کا مطلب یہ کہ پین 8 میں ہے لیکن بڑھ رہا ہے. تو یہ ہم نے ایک رف فگر ڈال دیا آئیڈیا کے مطابق. ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کبھی کبھی اس کو مس کر جائے, وہ ایگزیکٹ آپ کو وہ فگر نہ بتائے, تو آپ لکھیں کہ سیویریٹی تو ہے لیکن یہ بڑھ رہی ہے, تو آپ اپ ایرو لگائیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سائڈ بینڈنگ ٹورڈز دی رائٹ, سائڈ بینڈنگ ٹورڈز رائٹ, آر ٹی لکھ لیں گے. یہاں پہ ہم نے چیک کیا تو جی ہمیں ملا کہ نارمل ہے, کوئی پین نہیں ہے, اور سیویریٹی تو ہے نہیں, تو یہاں پہ ہم میئر ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہوگی ایکٹیو رینج آف موشن. اب ہم اس میں ایک اور فیکٹر پالپیشن سے چیک کریں گے, لیکن جب ہم آبجیکٹو پہ آئیں گے. اب یہ سارا جو ہے وہ چل رہا ہے ہسٹری ٹیکنگ. پیسیو میں اگر ہم پیسیو کمپوننٹ کی طرف آئیں گے, جس میں ہم پیسیو رینج آف موشن چیک کریں گے, PROM کو. پیسیو کا مطلب کیا ہے کہ in which force is provided by the external agent, by the therapist or by the machine, ٹھیک ہے. جو ایکٹیویٹی پرووائڈ ہوگی ایکسٹرنلی, وہ ایک ایجنٹ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے. ایجنٹ سے مراد کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے, کوئی پرسن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کیئر گیور ہو سکتا ہے اس کا, اور ڈاکٹر پرووائڈ کر سکتا ہے, تھراپسٹ ہو سکتا ہے. اور مشین سے جو ہے کوئی میکینیکل ڈیوائس آپ اس کو لگا دیں, وہ اس کے لیے وہ ایکٹیویٹی کروا دے, تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, پیسیو رینج آف موشن. تو پیسیو میں ہم یہی ایکٹیویٹیز جو ہم نے اوپر چیک کی ہیں, جیسے کہ فلیکشن ہم نے چیک کیا, ٹھیک ہے. فلیکشن ہم پیسیولی چیک کریں گے اپنے ہاتھ سے, اس کو دیکھیں گے اور تھوڑا سا اور پریشر ڈالیں گے, تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے پین کی جو ایریا ہے اور جو اس کی شدت ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے. ہم کنٹینیوسلی پیشنٹ کی فیس سے, جو اس کے فیشیل ایکسپریشنز ہیں, اس سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ سیویریٹی کتنے حد تک جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ پیسیولی ہم چیک کریں گے. اب فلیکشن میں اس کو آلریڈی اوپر ایکٹیو موومنٹ میں تو پین آ رہا تھا, لیکن اس میں ہو سکتا ہے پین اس کو فیل ہو اور وہ اور پریشر کے ساتھ اور بھی فیل ہو جائے, تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ فلیکشن میں اس کے ساتھ پین آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایکسٹینشن میں اس کو فیل نہیں ہو رہا, اور پریشر کے ذریعے سے بھی پیسیو جو موومنٹ ہے اس سے اس کو جو فیل نہیں ہو رہا, تو یہ نارمل آ رہا ہے ہمارے پاس. اب یہی سائڈ بینڈنگ ہم کروائیں گے, وہی ٹورڈز دی لیفٹ
اور سائڈ بینڈنگ ہم کروائیں گے ٹورڈز دی رائٹ RT، ٹھیک ہے، یہ ہم چیک کریں گے. اچھا اس میں اب کیا ہوگا، سائڈ بینڈنگ اوپر ہمارے پاس لیفٹ میں پینفل تھا اور سیوریٹی بڑھ رہی تھی. اب اس کو کنفرم کرنے کے ہم پیسیو کر رہے ہیں، تو جس طرح ہم تھوڑا سا اور پریشر پر ڈالیں گے سائڈ بینڈنگ میں تو وہ سیوریٹی ہمیں نظر آ جائے گی کہ واقعی پین جو سیویئر ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی آ جائے گا اس کے ساتھ، یہ کنفرم ہو جائے گا ہمارا. اور سائڈ بینڈنگ ٹورڈز دا رائٹ نارمل ہے تو کوئی پین اس کو آ ہی نہیں رہا تھا. پھر ہم تھوڑا سا اور مطلب یہ کہ پیسیولی چیک کریں گے اور پریشر کے ساتھ چیک کریں گے. تو سے فار ایگزامپل یہ بھی ہمارے پاس نارمل آتا ہے. تو پیسیو رینج آف موشن جو ہے وہ ہمارے پاس نارمل آ رہی ہے. اور جس ایریا پہ ہمارے پاس پینفل تھا، جیسے کہ فلیکشن میں ہمارے پاس پینفل تھا تو وہ پینفل آ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم تیسرے اسٹیپ پہ جائیں گے. وہ کون سا اسٹیپ ہو سکتا ہے ہمارے پاس؟ دیٹ از آبجیکٹیو اسیسمنٹ. تو اس میں ہمارے پاس ٹیسٹ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم آئیں گے کون سا کر سکتے ہیں. سے فار ایگزامپل ہم ابھی اس اسیسمنٹ میں ہم اس کے لیے کریں گے اسپرلنگ ٹیسٹ، جو کہ DPT میں موسٹ آف دا DPT اسٹوڈنٹس نوز، ٹھیک ہے. اسپرلنگ ٹیسٹ، اسپرلنگ ٹیسٹ کیا ہوگا کہ پیشنٹ سٹنگ پوزیشن میں ہوگا، اس کے نیک کو تھوڑا سا ہم روٹیٹ کر کے پریشر ڈالیں گے اوپر سے. اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ پازیٹیو VE لکھیں گے. اگر نیگیٹو ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نیگیٹو VE. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ نیگیٹو ہے. اس کے علاوہ اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس میں؟ اینی آئیڈیا یو ہیو، آپ بتا سکتے ہو؟ ڈسٹریکشن کے ساتھ ہم چیک کر سکتے ہیں، یعنی کمپریشن کے ساتھ ڈسٹریکشن دونوں وہ اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. اس میں ہم اس طرح چیک کر سکتے ہیں. ڈسٹریکشن کو آپ ایز اے ٹریٹمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے جس کو ہم PNF کہتے ہیں. PNF ٹیکنیک، پروپریوسیپٹیو نیورو مسکولر فیسیلیٹیشن. یہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جس پہ ہم اگر سے فار ایگزامپل ورٹیبرا کی اسپیس جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے تو اس اسپیس کو بڑھانے کے لیے پھر ہم مینولی یا میکینیکلی اس پیشنٹ کی نیک کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریکشن، اس کو ٹریکشن دیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ جو اسپیسیفائڈ ورٹیبراز ہے اس کے بیچ میں اسپیس جو ہے وہ ہمیں ملے اور وہ جو پین کے سمٹمز ہیں وہ کم ہوں گے. اچھا ہم نے پالپیشن کی بات کی تھی، یہاں پہ ہم پالپیٹ بھی کر سکتے ہیں نیک کے مسلس کو. اگر سے فار ایگزامپل نیک کے مسلز میں کوئی اسپازمز ہے، کوئی ٹائٹنس ہے، تو تب بھی جو ہے وہ ڈسکمفرٹ پوزیشن میں ہے، تب بھی اس کو پین ہو رہا ہے. اس اسپازمز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اوپر کی جو ہم نے ایکٹیو رینج آف موشن میں لکھا تھا اس میں ہمارا ایک اسٹیپ ہے روٹیشن. روٹیشن میں ہم نے چیک نہیں کیا. اگر روٹیشن میں ہم چیک کریں گے تو اس میں ہمارے پاس پین کی سمٹمز بھی ملیں گے اور ساتھ میں ہمیں رینج آف موشن کا بھی پتہ لگے گا. اگر ہم اس کے نیک کو روٹیٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا رائٹ، ٹھیک ہے، سے فار ایگزامپل رائٹ کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کا رینج اس طرف کتنا ہے. اگر رائٹ پہ اس کا یہاں پہ ہمارے پاس اسمپٹومیٹک تھا رائٹ سائڈ نارملی، ٹھیک ہے، اور لیفٹ جو تھا وہ سمپٹومیٹک تھا. تو رائٹ چونکہ نارمل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 4/5 ہے، کیونکہ ہم جو رینج آف موشن ہے اس کو ہم 5 گریڈز میں میئر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 4/5 اور اس کو انسرکل کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیفٹ پہ ہم چیک کر سکتے ہیں. لیفٹ سائڈ پہ ہم یہاں پہ چیک کریں گے اور ہمیں لگا کہ یہاں پہ جو اس کی روٹیشن ہے نیک کی ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ وہ ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے؟ 3/5. اس کو ہم لکھیں گے اور انسرکل کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آلریڈی ہمیں اوپر جو ایکٹیو رینج آف موشن میں پتہ لگ گیا ہے. مزید ہم تھوڑا سا پیسیولی بھی چیک کریں گے تو ہم کنفرم ہو جائیں گے اور یہاں پہ باقاعدہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں. تو ہم نے پالپیٹ بھی کیا، ہمیں پتہ لگا کہ مسئلہ کیا ہے. اگر کوئی ٹریگر پوائنٹ ہے اپر ٹریپ میں تو بھی پتہ لگے گا کہ یہ بھی اس کو جو ہے ڈسکمفرٹ دے رہا ہے اور پین دے رہا ہے. اسپرلنگ ٹیسٹ یہ نیگیٹو آیا. اب ہم جو ہے آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. مسل اسپازمز ہیں تو ہم کس طرف جا سکتے ہیں؟ ہم اسٹریچنگ دے سکتے ہیں. تو اسٹریچنگ ایکسرسائز آپ لکھو گے اسٹریچنگ، ٹھیک ہے، ایکسرسائز. اب اس کے مسل ظاہری بات ہے اگر ٹائٹ ہیں شارٹ ہیں تو ویک بھی ہوں گے، تو پھر اس کو کیا چاہیے ہوگا؟ اسٹرینتھنگ چاہیے ہوگا. تھوڑا تیز بولے تاکہ سمجھ آئے. کیا چاہیے ہوگا پیشنٹ کو؟ اسٹرینتھنگ. تو پھر ہم جائیں گے اسٹرینتھنگ کی طرف. تو ہمارے پاس ہو گئی سیکنڈ پہ اسٹرینتھنگ. ڈائترمی جو سافٹ ٹیشو ورک ہے اس کو اینڈ پہ ہمیشہ رکھا کریں، ٹھیک ہے. اسٹریچنگ ایکسرسائز، اسٹرینتھنگ ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا دے سکتے ہیں؟ رینج آف موشن ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. اسٹریچنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے رینج آف موشن کو بڑھاتی ہے.
تو اگر آپ اس کے ساتھ کمبینیشن میں دیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹریچنگ دیتے ہیں تو بھی آپ کا رینج آف موشن امپروو ہو سکتا ہے. چلیں آپ رینج آف موشن ایکسرسائز بھی ڈالیں. یہ آپ کی ایکسرسائزز ہو گئی. اب ہم کیا ڈالیں گے اینڈ پہ؟ ڈائترمی. ٹھیک ہے، ڈائترمی جو کہ آپ کی ہیٹنگ ہے، اس سمپٹومیٹک ایریا پہ آپ پیڈز رکھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ٹیشوز ہیں اس کو آپ کیا کر سکیں، ہیٹ اپ کر سکیں، بلڈ سپلائی وہاں پہ جو امپروو ہو سکے، اور جو ادھر اسٹفنس ہے وہ بھی ریڈیوس ہو سکے، رینج آف موشن بڑھ جائے گی، اور جو مسلس کی اسپاسٹیسٹی ہے یا اسپازمز ہے وہ کیا ہو جائیں گے، مسلز ریلیکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جو پین ہوگا وہ کم ہو جائے گا. اور لاسٹ بٹ یہاں پہ ہم جو لاسٹ چیز ہے وہ ہم کیا دیں گے، سافٹ ٹیشو ورک، STW. شارٹ کٹ پہ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. سافٹ ٹیشو ورک میں وہی ایریا جس جگہ پہ آپ کو اسپازمز لگ رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ کو ٹائٹنس لگ رہی ہے، آپ ٹیشو ریلیز کریں وہاں. تو ٹیشو ریلیز کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں، ڈیکلوفینک جیلز دے سکتے ہیں. ڈیکلوفینک جیلز جو ہے وہ آپ اس سمپٹومیٹک ایریا پہ لگائیں گے، اینڈ 3 to 4 minutes اٹ ول ٹیک ٹو ایبزارب. ٹھیک ہے، اینڈ ول شو اٹس افیکٹ آفٹر 10 minutes. 10 منٹ میں وہ اپنا افیکٹ جو ہے وہ شو کرے گا. تو شارٹ STW یعنی سافٹ ٹیشو ورک اور ٹیشو ریلیز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس پیج کے اوپر جو ہے ساری چیزیں بتا دی. ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ پھر آپ اپنی یہاں پہ سگنیچر کریں گے. اب یہ جو پرسکرپشن ہے، یہ جو آپ نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، یہاں پہ آپ نے ریمیڈیز بھی بتا دی ہیں، یہ اس کی فائلنگ سسٹم میں جائے گا اس پیشنٹ کی. یہ پیشنٹ کسی بھی ڈاکٹر، کسی بھی فزیشین یا کسی بھی سرجن کے پاس جائے گا، اور اس کے پاس یہ جو نالج ہوگی یہ ایک ڈیٹیل نالج ہے جو کہ ہم یہاں پہ ہم اپنی ہسٹری ٹیکنگ میں DPT کے جو پروفیشنلز ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایزیلی اس کو سمجھ جائے گا. وہ ایک نظر دیکھ کے وہ ایزیلی سمجھ جائے گا کہ کیس کیا ہے اور اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. ٹھیک، جو یہ میں نے لکھ دیا RX، کیونکہ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. RX کا مطلب یہاں پہ ہے ریسیپی اور ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی اس پیشنٹ کو اس ہسٹری کے مطابق ہم کون سے ٹریٹمنٹ پروٹوکول پہ ڈالیں گے، اور ٹریٹمنٹ پروٹوکول پھر یہاں پہ ایک ایک ہم یہاں پہ مینشن کریں گے، جس طرح ہم نے آلریڈی مینشن کیا.